ख़वातीन व हज़रात, जिन लोगों को इनामात मिले हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर ज़िक्र भी हुआ, मगर जिस तेज़ी से पाकिस्तान तरक्की कर रहा है उससे ज़्यादा तेज़ी से इस्लामाबाद का कारोबारी तबका तरक्की कर रहा है। बहुत अच्छी बात। जिन लोगों को अवार्ड मिला चौथे बिज़नेस एक्सीलेंस अवार्ड्स के अंदर, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और कुछ चीज़ों का मैं आपसे ज़िक्र करना चाहता था कि ये हुकूमत और ये ज़माना अब इस नतीजे पर पहुँचा बड़ी जल्दी कि एक तो माजी के ज़वाल के वजूहात को काबू में लाया जाए। उस ज़वाल के वजूहात के अंदर एक बुनियादी वजह करप्शन और बेईमानी अपनी जगह पर, और वो फिर सिंबॉलिक बन जाती है। रेपुटेशन पाकिस्तान का ख़राब होता है, लोगों का, पाकिस्तानियों का रेपुटेशन ख़राब होता है। आप लोग ईमानदार लोग हैं, दयानतदारी के साथ कारोबार करना चाहते हैं, मगर जब आपका रेपुटेशन दुनिया में ख़राब हो और कर दिया जाए तो आपको भी परेशानी होती है। अगर तिजारत के हवाले से इस्लाम की तो बुनियाद ये है कि नाप तोल का निज़ाम सही रखो, बुनियाद है। तिजारत की बुनियाद ये है। तिजारत की बुनियाद दयानतदारी पर है, भरोसे पर है। और अगर उन बुनियादों को घुन की तरह खा लिया जाए, और यही ताल्लुक़ तिजारत का फिर सरकार के साथ है कि एक दयानतदारी का और एक भरोसे का ताल्लुक़ है। और हुकूमतों का क्या काम है? हुकूमतों का काम ये इतना नहीं है कि वो ख़ुद तिजारत करे। हुकूमत का काम ये है कि आपके लिए वो सड़कें बनाए, इंटेलेक्चुअल सड़कों की बात कर रहा हूँ, वो रास्ते बनाए जिन रास्तों पर आप तिजारत आसानी से कर सकें। चाहे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ताजिर यहाँ पर आए जो पाकिस्तान के अंदर तिजारत पाकिस्तान के अंदर के लिए ही प्रोड्यूस करते हैं और पाकिस्तान के अंदर तिजारत करते हैं। और बहुत सारे अफराद यहाँ पर ऐसे होंगे जो बैरून मुल्क अपना माल भेजते हैं। तो मैं कुछ चीज़ों का आपसे ज़िक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि मुल्क का डायरेक्शन जो है वो हालात मामलात पर रखा जाता है, अच्छे फ़ैसलों पर रखा जाता है, और कुछ अखलाकियात की बुनियाद पर रखा जाता है। अखलाकियात की बुनियाद पर जो डायरेक्शन है वो कौमें अख्तियार करती हैं, और वो कौमें जो उसके अंदर अच्छा अपने आप को साबित करती हैं तो दुनिया आंखें मीच कर उनके साथ तिजारत भी करता है। तो आपकी बुनियादें तो बहुत ही अच्छी हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर ज़िक्र हुआ इस बात का कि कार खैर कितना देते हैं, वॉलंटरी कार खैर कितना देते हैं। यानी एक तो ये है कि आप टैक्स दें, और एक ये है आप दिल से कार खैर करें। कोविड ने साबित ये किया कि आप सब लोगों ने अपने जेबों में हाथ डालकर इस बात का एहतमाम किया कि सिर्फ वही लोग नहीं जो आपकी एम्प्लॉयमेंट में हैं, बल्कि उसके अलावा माशरे में भूख ना हो, माशरे में कोई बेरोज़गारी ज़्यादा ना फैले। और ये जो आपने ख्याल किया, मुझे यकीन है इस बात का कि फिर अल्लाह की बरकत आई। यानी बहुत सारे ममालिक ने इस अंदाज से नहीं किया। आपका पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर इस अंदाज से लोगों का ख्याल नहीं रखा गया। एक ही नस्ल है, एक ही आबो हवा है, एक ही लोग हैं, मगर वहाँ पर जो डेवस्टेशन हुआ कोविड की वजह से वो आपके यहाँ नहीं हुआ। तो अब हम तलाश करें तो क्या वजूहात हो सकती हैं? तो मैं समझता हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब की एक बिसात थी हमदर्दी वाली, कि सारा काम इस हमदर्दी की बिसात पर रखा जाएगा। हमदर्दी की बिसात ये थी कि हम कारोबार बंद नहीं करेंगे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी जेबें इतनी गहरी नहीं है, जेब कटती रही है। कुछ ममालिक अफोर्ड कर सकते हैं, यानी चाइना ने मेहनत करके अपनी जेबें बहुत गहरी कर ली हैं। तो अगर चाइना टोटल लॉकडाउन में जाता है तो वो अफोर्ड भी कर लेगा, पाकिस्तान तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता था। लिहाजा उस हमदर्दी की बुनियाद पर जो आपने बिसात रखी, तो फिर अल्लाह ने बरकत भी डाली। तो मैं समझता हूँ ये आपकी ताकत है। अच्छा, ये जो आपकी ताकत है, इसके मुताल्लिक़ हमेशा बहुत सारी चीज़ों पर गुफ्तगू होती रहती है। अगर आप आज का मीडिया उठाकर देखें तो ऐसा लगेगा जैसे आपकी स्ट्रेंथ कोई नहीं है,
اور آپ کی عیب ہی عیب اس معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ ہر معاشرے کے اندر عیب ہوتے ہیں اور ان کو قابو کرنا بھی معاشرے کی ذمہ داری ہے، مگر وہ کانٹیکسٹ ہم نہیں چھوڑتے، اس کانٹیکسٹ میں رہنا چاہیے۔ دنیا کے اندر ہمارے عیب جس طرح سے عیاں کیے جاتے ہیں اس سے آپ کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ آپ وہ پروڈکٹس لے کر بھی باہر جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک کیفیت ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وچ از برانڈ پاکستان۔ برانڈ پاکستان کے اندر اگر مسلمانوں والے کردار کے ساتھ آپ اس برانڈ کو ڈیولپ کریں تو بہت ہی خوبصورت برانڈ ہے۔ اللہ کی دین ہے، آپ لوگوں نے ذکر کیا ٹورزم، اللہ کی دین ہے کہ وہ پروڈکٹ اللہ میاں نے بنا دی تھی اور وہ پروڈکٹ اب لوگوں کو نظر آنے لگی ہے۔ جو ہمارے اوپر آزمائشیں گزری ہیں اس کا تو دنیا کو اندازہ نہیں ہے۔ ہمارے اوپر دہشت گردی کا زور پڑا، ہمارے اوپر مہاجرین کا زور پڑا، اور اس وقت وہ پاکستان جو مسلسل دنیا کو کہہ رہا تھا کہ یہ طریقہ حل کرنے کا نہیں ہے، یہ بھی آپ کی اسٹرینتھ ہے۔ دیکھیے انٹلیکچوئل اسٹرینتھ بھی بہت بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ فیصلہ صحیح کیا جائے۔ پاکستانی قوم سب سے پہلے عمران خان صاحب، جب کابل پر پہلی مرتبہ بمباری ہوئی تو میں اور عمران خان صاحب، مجھے یاد ہے کہ یہاں ہم نے ایک دن کے وقفے سے ہم نے پروٹیسٹ کیا، اینڈ ہی واز دا فرسٹ پولیٹیکل لیڈر ٹو کم آؤٹ ہیئر اینڈ سے کہ یہ طریقہ نہیں ہے حل کرنے کا معاملے۔ دنیا میں کوئی بول نہیں رہا تھا، دنیا میں یہاں کے لیڈران بھی سوچتے تھے کہ امریکہ کو برا نہ لگ جائے، مگر آپ یہ دیکھیے کہ آپ یہ کتنی بڑی اسٹرینتھ ہے جو دنیا ابھی پہچان نہیں رہی ہے۔ اپنے تعصبات کی بنیاد پر اپنی کسی کو آپ غلطی اگر نظر بھی آ جائے نا تو وہ اس کا بہانہ تلاش کرتا ہے۔ اس وقت دنیا وہ بہانے تلاش کر رہی ہے کہ کیوں وہ جارحیت اور وہ ظلم اور زیادتی جو ہے وہ فیل ہوئی ہے۔ اور عمران خان صاحب نے اور آپ کی حکومت کے ذمہ داروں نے بار بار یہ کہا کہ یہ حل نہیں ہے، مگر $2 ٹریلین خرچ کر کے لاکھوں کو مروا کے اگر پھر یہ سبق ذہن میں آیا تو عمران خان کو تو پیر مان لینا چاہیے کہ بھئی یہ تو 20 سال پہلے ہمیں کہہ رہا تھا۔ سستے میں اگر ہم سمجھ لیتے تو یہ حال نہیں ہوتا، یہ ذلت نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے آپ کی اسٹرینتھ، اور اس اسٹرینتھ کے اندر ایک اور کیفیت آپ یہ دیکھیے کہ الزام پاکستان پر بھی لگایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ پاکستان پہلے ہی سے سمجھا رہا تھا، پھر الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ جی آپ کے لوگوں نے یہ کیا اور آپ کی ISI ایسی ہے۔ یہ بھی ایک آپ کے لیے کریڈٹ ہے کہ آپ کی فوج اور آپ کی ISI اتنی عقل مند ہے کہ اس نے چیزوں کو پہلے سے پہچان لیا۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ پاکستانی قوم کی طاقت بہت بڑی ہے۔ اس دہشت گردی کی وجہ سے آپ کا ٹورزم بھی نہیں چلا، مگر اچانک آپ پاکستانیوں نے پاکستان کو دیکھا کووڈ کے زمانے میں زیادہ، آپ پاکستانیوں نے، ورنہ تو یہ خیال تھا کہ جی یہاں جائیں گے اور باہر ٹکٹ کٹائیں گے اور باہر چلے جائیں گے۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ کتنا پاکستان خوبصورت ہے۔ اس کی کیفیت اب آپ دیکھیے کہ سرکار سڑکیں اتنی تیزی سے بنا نہیں سکتی، لہٰذا 6 گھنٹے کے 7 گھنٹے کے ٹریفک جیمز آپ نے سنا کہ ناران میں اور بہت ساری جگہوں پر لوگ تو چلے گئے، انفراسٹرکچر ول فالو۔ بعض جگہوں پر انفراسٹرکچر پہلے پہنچتا ہے، جیسے آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ کا تو انفراسٹرکچر پہلے بناتے ہیں، سڑکیں پہلے بناتے ہیں، پھر اشتہار دیتے ہیں، پھر لوگ آتے ہیں۔ مگر یہ جو آزاد کیفیت ہے تو اس کے اندر لوگوں نے وہاں پہنچ گئے اور انفراسٹرکچر اسٹل فالوئنگ۔ ہوٹل نہیں ہے، ہیومن ریسورس نہیں ہے، تو لہٰذا ایک پروجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو آپ نے SMEs کی بات کی، اور میں آپ سے بہت ساری باتیں آپ نے اپنی کی، اپنے کاروبار کی کامیابی کی آپ نے یہ کہا کہ حکومت کے ملک کے ساتھ مل کر آپ نے کتنے اچھے کام کیے ہیں، تو لہٰذا مجھے فخر ہے کہ ایک رسپانسبل چیمبر آف کامرس جو ہے وہ دارالخلافہ کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا سرکار کا ایک اپنا کام ہے، اور دوسرے اور جو مشاورت کے ساتھ یہ سرکار کرتی ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ ایک انکلوژن والی کیفیت میں پاکستان ہے۔ پاکستان نے یہ بات سیکھی
کہ غربت یہاں بہت ہے، اور جب حکومت میں آئے تو سب سے پہلے عمران خان نے ہندوستان کو کہا کہ دیکھو تم ایک قدم اٹھاؤ تو دو ہم اٹھائیں گے، کیونکہ تمہارے یہاں بھی غربت ہے اور ہمارے یہاں بھی۔ مگر ان کی عقل میں بھی یہ بات نہیں آئی، اور لہٰذا وہ تو اپنی قوم کو آدھا کر رہے ہیں، وہ اپنے سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، وہ انتشار پیدا کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان اپنے ہاں انتشار ختم کر رہا ہے، لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے، چاہے وہ مائنورٹیز کیوں نہ ہو، جو یہاں بڑی چھوٹی پرسنٹیج ہے، وہاں تو مسلمان 13-14% ہیں، یہاں تو مائنورٹیز کم ہیں، مگر ایک انکلوزیو سوسائٹی بنا رہا ہے۔ اس انکلوزیو سوسائٹی میں جو میں آپ سے درخواست کرنے والا ہوں، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ہی صرف نہیں کہا، بلکہ اب سارا معاشرہ، ساری دنیا جانتی ہے کہ عورت کو انکلوڈ کیے بغیر وہ سوسائٹی مکمل نہیں ہوتی۔ عورت گھر کے اندر فیملی کی ذمہ دار ہمارے کلچر کے اندر، مگر اس کے ساتھ ساتھ عورت کام کرنے کے لیے بھی آزاد ہو، اس کا پروٹیکشن ہو، اس کو سیکیورٹی کا احساس ہو۔ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ کیا اسلامی ریاست کے حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کیسی ہونی چاہیے، تو جہاں انہوں نے بات کی کوئی بھوکا نہ سوئے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یمن سے عجم تک عورت جائے رات کے اندھیروں میں بھی اور زیور سے لدی ہو، مگر اس کو یہ خیال ہو کہ میں بالکل سیکیور ہوں۔ یہ وہ معاشرہ ہے جس کی جستجو ہم کر رہے ہیں، اور آج کل آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یا ویسے بھی یہ کیفیت اگر بڑھتی ہے، عورت کی انسیکیورٹی بڑھتی ہے معاشرے میں، تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے میری قوم کے لیے اور آپ کے لیے۔ اچھا، اور آپ کے لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ نے کچھ انسیڈنٹس دیکھے جس کے اندر یہ احساس ہوا کہ لوگوں نے ویڈیوز تو لیے مگر ہاتھ روکنے والا وہاں کم تھے لوگ۔ تو معاشرہ ذمہ دار ہے نا، ہر چیز کے لیے اگر پولیس کا انتظار کریں گے تو پولیس تو بہت بعد میں آتی۔ یہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہے، اس کے اندر تو پڑوسی رشتہ دار بھی ملوث ہوتے ہیں، تو پولیس تو بہت بعد میں آتی ہے۔ تو ایک معاشرے کے اندر یہ طاقت پیدا کرنی پڑے گی کہ عورت سیکیور محسوس ہو۔ لہٰذا اسلام آباد کے اندر بھی اور کچھ جگہوں پر بھی ایک وراثت کے اعتبار سے اس حکومت نے بہت بڑا کام اور شروع کیا ہے کہ انشور کرے کہ وراثت عورت کو ملنی چاہیے۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے ابھی فیصلہ کیا، کوئی 5-6 دن پہلے کی بات ہے یا ہفتے کی بات ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جیسے ہی کسی کا انتقال ہو تو عورت ہبہ نہیں کر سکتی، گفٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس غم زدہ ماحول کے اندر اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ بھئی ابا جان تو چلے گئے یا جو بھی تھا، اب تم اس کو گفٹ کر دو بھائی کو۔ یہ بہت پاکستان میں ہوتا ہے، پہچانیے اس کو، ہوتا ہے ہر صوبے کے اندر ہوتا ہے، کہیں زیادہ کہیں کم۔ تو بلوچستان ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ کوئی گفٹ نہیں چلے گی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے پراپرٹی عورت کے نام ٹرانسفر ہوگی، لیٹ ہر سٹ آن دیٹ پراپرٹی، اس کے بعد یہ چیزیں دیکھی جائیں گی۔ تیسرے انہوں نے یہ کہا کہ مسجدوں میں اعلان کرو، جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تھے کہ کوئی اس کا نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے اعلان کرتے تھے اس کا لین دین ہے کہیں۔ تو اتنی سیکیورٹی اسلام نے اور قرآن نے یہ اتنی سیکیورٹی دی ہے، ڈپرائیوڈ لوگ، کسی کو ڈپرائیو مت کرو کسی وجہ سے بھی۔ تو لہٰذا عورت کے لیے یہاں جو چیدہ چند خواتین بیٹھی ہیں، تو میں آپ کو چیمبر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ سب لوگ ایکسپرٹس ہیں، کاروباری، آپ کے پاس ایک خاص کوشش ہونی چاہیے کہ عورتوں کا انٹرپرونرشپ کو آپ مینٹور کریں۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اٹس ویری امپورٹنٹ۔ لہٰذا آپ سے باقاعدہ درخواست کروں پریکٹیکل سٹیپس کی، صرف یہی نہیں کہ ہوا میں تقریر کے اندر میں کہہ دوں اور آپ کہیں جی ہم کریں گے۔ میں آپ کو ایک پریکٹیکل سٹیپ بتا رہا ہوں۔ بہت سارے ایشوز حکومت نے بہت ساری چیزوں کے لیے سرمایہ کا اہتمام کیا ہے۔ سرمایہ کا اہتمام عورتوں کے لیے بھی کیا ہے، لونز کی جو شرح ہے، اس کے جو سود، جو انٹرسٹ کی شرح ہے وہ بھی کم ہے مارکیٹ سے، 4%، 5%۔ آپ جانتے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے اتنے سارے لوگ یہاں موجود ہیں، تو اس کے اندر بھی فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو لون ملے اور لوگ آپ مکان بنائیے اور لوگ اس کو خریدیں۔
تو ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی اماؤنٹ سینکشنڈ ہے، مگر دا گورنر اسٹیٹ بینک ٹیلز می کہ اس کا 2%، 3% بھی عورتیں نہیں آئیں پچھلے سال۔ اب یہ کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ بیچاری گھبراتی ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے کہ کیسے بینک میں جائے، فیزیبلٹی۔ آپ تو ایکسپرٹس ہیں، آپ کو لون کی ضرورت پڑتی ہے، آپ دوسرے دن جاتے ہیں اور اپنے لونز کا اہتمام کرتے ہیں۔ عورت کیوں نہیں گئی؟ اس کی فکر کریں۔ لہٰذا آئی وانٹ یو اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ٹو اسٹیبلش اے فزیکل ہیلپ ڈیسک۔ میں آپ کو بتاؤں مجھے کب ضرورت محسوس ہوئی، بازار میں پھر رہا تھا انکوگنیٹو، بڑا آسان ہے، کووڈ کے زمانے میں ٹوپی پہنتا ہوں، ماسک لگاتا ہوں اور پھرتا ہوں، تو وہاں پر ایک آدمی ویل چیئر پر تھا، چل نہیں سکتا تھا، وہ کچھ چیزیں بیچ رہا تھا، تو میں نے اس سے کچھ چیزیں خریدی بھی، اور میں نے اس کو پوچھا تم کیا کب سے کر رہے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی میرے 4 بچے ہیں اور اللہ کے فضل سے میں اچھی حلال کی روزی کما رہا ہوں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دکان لے لوں ایک، اور بجائے اس کے کہ ویل چیئر پر چلتا پھر ہر جگہ جاؤں، تو میں دکان لے لوں۔ اب پریزیڈنٹ آف پاکستان یا تو وہ بادشاہت والی کیفیت پیدا کرے کہ جی بلایا، اس کو بلایا، اس کو بلایا کہ بھئی اس کا خیال کر لو، بٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا طریقہ کار کوئی معاشرے کے اندر سسٹم ہونا، بادشاہت تھوڑی ہے۔ یہ ایک اتفاق سے مل گیا، جو 1000 اور ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اینڈ آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ میں اس کو کہاں بھیجوں، کہاں اس کو گائیڈنس ملے گی۔ دیٹ از واٹ آئی وانٹ یو ٹو ڈو لیڈیز اینڈ جینٹلمین فرام اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری۔ آپ اتنا اچھے نیکی کے کام کر رہے ہیں، ایک ڈیسک بنائیے جہاں عورتوں کے لیے اور ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کے لیے آپ ان کی انگلی پکڑ کر ان کو لونز کی طرف، سیلف امپلائمنٹ کی طرف چلے جائیں، انٹرپرونرشپ کی ٹریننگ دیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے اسلام آباد کو۔ اور دوسری بات ایک میں نے شاید آپ سے پچھلی مرتبہ بھی کہی تھی، میں نے یہاں پر جتنے آرکیٹیکچر پروگرامز ہیں یونیورسٹیز کے اندر، ان کو بھی یہ کہا کہ جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں ان کے لیے اپنی جو مارکیٹس ہیں آپ کی، اس کے اندر بڑا مشکل ہے، کیونکہ مارکیٹ بنی نہیں ایسے لوگوں کو کیٹر کرنے کے لیے۔ لہٰذا میں نے سی ڈی اے کو بھی کہا، سی ڈی اے بیچاری اپنی محنت کر رہی ہے، آپ مارکیٹس کی یونینز بنا کر کم سے کم اتنا کر لیں کہ ایک طرف مارکیٹ لمبی سی ہے، چلو ہر جگہ ہر سیڑھی کو آپ نہیں اڈیپٹ کر سکتے، کوریڈور کے لیے ایک طرف ویل چیئر کی انٹرنس اور انٹری کر دیں، بٹ ڈو اٹ۔ دیکھو یہ انکلوزو معاشرہ جو ہوتا ہے اس میں آپ ہاتھ پکڑتے ہیں ہر ایک کا، اور یہ بڑے پروڈکٹیو کیفیت ہے۔ یہ ایک ادارہ ہے جس نے ہیئرنگ ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے اپنی جگہ اپنے آپ گنجائش پیدا کی۔ وہ کہتے ہیں کہ دیز آر مور پروڈکٹیو دین نارمل پیپل، کیونکہ ان کو اپارچونٹی مل گئی کام کرنے کے لیے۔ تو یہ میں آپ سے درخواست کر رہا تھا۔ دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے زراعت کا ذکر کیا، اور بڑا اہم ہے کہ زراعت کے اندر سیڈ ڈیولپمنٹ ہو، اور اس بات کا اہتمام ہو کہ پیسٹیسائڈز اور فرٹیلائزرز کو صحیح طرح سے ہینڈل کریں۔ آپ نے مینگو فیسٹیول کا ذکر کیا، دنیا کے اندر ایکسپورٹس بھی بڑھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے یہاں سے حلال میٹ کی پاسبلٹی بہت ہے بے انتہا، چائنا کے ساتھ بھی اور ادر بھی۔ چائنا امپورٹس حلال میٹ، بیف، بھینس کا گوشت اباؤٹ $10 billion ورتھ آف، اور ہمارا جو FTA ہے، فری ٹریڈ ایگریمنٹ چائنا کے ساتھ، اس کے اندر ہمارا بڑا ایج ہے اگر ہم اہتمام کر لیں۔ تو لہٰذا اپارچونیٹیز بہت ہیں پاکستان کے لیے، آپ کی تجارت کے لیے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ there is nothing which is going to stop you and stop Pakistan from emerging as a very strong country۔ آپ لوگوں کا پیشن، آپ لوگوں کی باتیں سن کر مجھ جیسا آدمی بھی محسوس کرتا ہے کہ نہیں، پاکستان از ان دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم۔ کووڈ کے اندر جس کامیابی کے ساتھ آپ نے مظاہرہ کیا، دیٹ از اسمارٹ ڈیسیژن میکنگ۔ آپ نے ہر اعتبار سے جو افغانستان اب کھل رہا ہے، آپ سب تاجروں کے لیے دس از اے بونانزا۔ انشاءاللہ اگر افغانستان میں امن ہو جائے، اٹس اے بونانزا فار یو۔ وائی؟ کیونکہ کلوزسٹ کنٹری، ٹریڈ کا راستہ، سیمنٹ سریے کا راستہ تو ہے ہی ہے، ٹیکنیکل نو ہاؤ کا راستہ، ڈیولپرز کے لیے راستہ، سڑکیں بنانے والوں کے لیے راستہ۔ اس سے یعنی جو پاکستان کو
سب سے زیادہ نقصان ہوا افغانستان کے لوگوں کا، بیچارے 30-40 سال سے سپر پاورز کی بیٹل کے اندر موجود ہیں۔ سیکنڈ نقصان ہوا پاکستان کا، پڑوسی ملک کے حوالے سے۔ سب سے زیادہ فائدہ امن کا افغانستان کو ہوگا، اس کے بعد سیکنڈ سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ اور اگر افغانستان کے تھرو جو سینٹرل ایشین لوگوں کنٹریز کے راستے ہیں وہ اگر کھل جائیں تو پاکستان کی معیشت کو انڈائریکٹلی اینڈ ڈائریکٹلی دونوں فائدے ہوں گے۔ یہاں تاجکستان کے صدر آئے تھے پچھلے دنوں اسی ہال کے اندر یا برابر والے میں، اور وہ ان سب کو اتنی بے چینی ہے ازبیکستان، تاجکستان، کہ جی ہم کہنے لگے کہ جی میں آپ کے ملک میں اسلام آباد آیا ہوں 1 گھنٹہ 10 منٹ کی فلائٹ پر، اور مجھے علم یہ ہے کہ اگر آپ کراچی جانا چاہیں گے تو 1 گھنٹہ 55 منٹ یا 50 منٹ کی فلائٹ ہے، اتنا قریب ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میرا مال جب جاتا ہے تو کیسپین سی جاتا ہے یا آگے جاتا ہے یا ماسکو جاتا ہے 6000 میل کا راستہ کاٹتا ہے، اور اگر گوادر میں لے کر آؤں تو اٹس دا شارٹیسٹ راؤٹ۔ تو میرے لیے تو بہت بے چین ہے۔ ازبیکستان نے گوادر میں جگہ لے لی ہے کہ اپنے ویئر ہاؤسز بنائیں۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ افغانستان کے اندر اللہ تعالیٰ امن کریٹ کرے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ سب لوگ اٹھ جائیں گے اور سب لوگ ترقی کریں گے۔ تو دی اپارچونیٹیز اینڈ حالات پاکستان کے بالکل ایسے ہیں جس کے اندر صرف تجارت ہی نہیں بلکہ پورا ملک جو ہے وہ کیٹاپلٹ کرے گا اپنے آپ کو انٹو دا نیو ایرا۔ کیٹاپلٹ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آئی ٹی سیکٹر جو آپ کے یہاں نظر بھی آیا کچھ ایوارڈز کے اندر آپ نے بتایا بھی، یہ وہ چیزیں ہیں جو برک اینڈ مارٹر آہستہ آہستہ چلتا ہے، یہ آئی ٹی سیکٹر جو ہے بڑی تیزی سے بوم کرتا ہے، اس کی اپارچونیٹیز بھی بے انتہا ہیں۔ تو لہٰذا لیڈیز اینڈ جینٹلمین آف دا اسلام آباد چیمبر آف کامرس، آپ کو مبارکباد، جن کو ایوارڈ ملا ان کو مبارکباد، آپ بہترین کام کر رہے ہیں۔ ایمانداری اور دیانتداری اگر آپ کا شیوا بن جائے گا پکا اور ہے بھی، مگر اس کو اگر آپ پختہ کر لیں گے تو یہ قوم ایک ریاست مدینہ کے اعتبار سے انصاف پر مبنی قوم بنے گی، اور کوئی اس کو دنیا کی ترقی کے اندر کوئی روک نہیں سکتا۔ شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔